नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान कारी उमर वक़ास। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि नवंबर का महीना रवां दवां है। इस महीने में बहुत सारे तारीख़ी वाक़यात पाकिस्तान की तारीख़ में मौजूद हैं। अगर उराक को पलटा जाए, उसके अंदर एक तारीख़, एक दिन, एक घड़ी, एक लम्हा जिसको अल्लाह ताला ने बहुत पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए और पाकिस्तान की सरज़मीन के लिए बासआदत बनाया। जो 9 नवंबर सुबह तहज्जुद का वक़्त था, जब एक इंसान को अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर जिसकी तख्लीक की, जिसको बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा, जिन लोगों के बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहाम कैफ़ यशा, मैं ही वो ज़ात हूँ जिस तरह चाहती हूँ, जिसको चाहती हूँ, जब चाहती हूँ उसको बनाती हूँ। उसने एक नक्शा खींचा और उसको 9 नवंबर को मार्ज़ वजूद में लाया। और उसके आने से जिस तरह उनके वालिदैन का एक ख्वाब था, उनके कुछ प्रोग्राम्स थे, कुछ मुस्तक़बिल के बारे में उन्होंने अपनी औलाद के बारे में सोचा, तो अल्लाह ताला ने उस नौ मौलूद को जब दुनिया के अंदर उसकी आँख को खोला, तो उसको भी अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी सलाहियतों से नवाजा कि उसने एक ख्वाब देखा, जो ख्वाब अपनी ज़ात के लिए नहीं था, अपने घर वालों के लिए नहीं था, जिसको इल्हाम भी कहा जा सकता है, जिसको अल्लाह की तरफ से इनाम भी कहा जा सकता है। वो सिर्फ़ एक दो कौम, कबीलों, बरादरियों के लिए नहीं था, बल्कि वो उम्मत मुस्लिमा का एक ख्वाब था, जिस ख्वाब को देखकर उसने फिर उसकी ताबीर के लिए, उसको शर्मिंदा ताबीर करने के लिए अपनी जद्दोजहद को, अपनी सलाहियतों को और अपने तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाया और बिल आखिर उस ख्वाब को सारी दुनिया के सामने सच कर दिखलाया। वो ख्वाब पाकिस्तान का ख्वाब था, वो ख्वाब पाकिस्तान की तामीर और तरक्की था, वो ख्वाब उम्मत मुस्लिमा के वो मसाइल कि जिनको अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को इस सरज़मीन का मालिक बनाया, उसके अंदर आज़ादाना अल्लाह के सामने तौबा, इस्तिग़फ़ार, इबादत, मामलात और अपने खुशी और गम को अपने मजहबी आज़ाद तरीके से मनाने का जो शर्फ़ है वो अल्लाह ताला ने वो बख्शा। तो मेरी मुराद शायर मशरक़, हकीमुल उम्मत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहिमहुल्लाह, उनका यौम वलादत, उसी सिलसिला में आज हमारे स्टूडियो में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए, शर्क़ हो, ग़रब हो, शमाल हो, जुनूब हो, अरबी हो, अजमी हो, शर्क़ी हो या गरबी हो, कोई एक हो, आज सब अल्लामा इकबाल को ख़राज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। चाहे उनका कलाम हो, चाहे उनकी शख्सियत हो, चाहे वो कुरान और हदीस का तर्जमा और तशरीह हो, चाहे उनकी अपनी निजी लाइफ ज़िंदगी हो, चाहे उनके वालिदैन का एक अपना मामला हो जिसके अंदर उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्माबरदारी और उनके हुक्म को बजा आवरी बेहतर तरीके से की हो, आज सब उनके वालिदैन से लेके उनकी ज़ात तक उनको ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं। यकीनन आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ़ के मुहताज नहीं हैं। यकीनन वो इलाके के अंदर, अपने शहर और बस्ती के अंदर ही नहीं बल्कि अपने इस मुआशरे के अंदर एक बेहतरीन एज़ाज़ रखने वाली मेरी मुराद प्रोफेसर मलक ग़ुलाम मुर्तज़ा तबानी, मैं उनको अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ, जिनको अल्लाह ताला ने बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा, जो चीफ़ एग्ज़ेक्टिव भी हैं तबानी स्कूल सिस्टम के और साथ चेयरमैन हैं सुप्रीम कौंसल यूनाइटेड स्कूल एसोसिएशन और वाइस चेयरमैन हैं ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सियालकोट डिस्ट्रिक्ट के हवाले से। यकीनन जो असातिज़ा इकराम होते हैं वो कौम के मामार होते हैं और वो कौम के मुस्तक़बिल को रोशन करने के लिए अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हैं। यकीनन वो एक कौम की, यकीनन वो एक मिल्लत की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करते हैं। और वही बच्चे, वही नर्सरी, वही क्लासेस जब आगे बढ़ती हैं, वही जब एक कद आवर
درخت بنتے ہیں وہی جب ایک آفیسر بنتے ہیں تو اساتذہ کی محنت، ان کی وہ جو صلاحیتیں جو انہوں نے دن رات کھپائی ہوتی ہیں وہ پھر جب سامنے آتی ہیں تو پھر یقیناً اس ایک اعلیٰ دیانت اور امانت کے ذمہ دار آفیسر سے جو با اخلاق بھی ہوتا ہے، با کردار بھی ہوتا ہے، پھر اس استاذ کو بغیر بتائے ہوئے اس کے نامہ اعمال میں دعائیں دی جاتی ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے آج کے معزز مہمان پروفیسر ملک غلام مرتضیٰ تبانی کی طرف اور ان سے جانتے ہیں علامہ اقبال رحمہ اللہ کے بارے میں۔ سر میں آپ سے سب سے پہلے علامہ اقبال رحمہ اللہ کی تعلیم اور تربیت کے اور ان کے اساتذہ کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ ان کی جو نجی لائف تھی، جو ابتدائی تعلیم تھی اور جو ان کے اساتذہ تھے، ان کے اندر کون اور کس طرح کے لوگ جو ہیں وہ شامل تھے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں EDN نیوز چینل کا شکر گزار ہوں جنہوں نے علامہ محترم کی ولادت کے موقع پر ایک موقع فراہم کیا ہے کہ میں اپنے خیالات ملک و ملت تک پہنچا سکوں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب قاری عمر صاحب کو کہ آپ نے جہاں تبلیغ کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، امامت و خطابت سے وابستہ ہیں، جہاں آپ سماجی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، وہیں آپ نے یہ صحافتی ذمہ داری جو اپنے کندھوں پہ اٹھائی ہے، یہ واقعی قابل ستائش ہے۔ اللہ پاک آپ کو کامیابیاں سے نوازے۔ اب میں اپنی بات پر آتا ہوں تو جیسے عمر صاحب آپ نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سوال کیا ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مالک کائنات نے اس وقت آپ کو دنیا میں اتارا جب مسلمانوں کو ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو ان کو خواب غفلت سے جگا کر اوج ثریا تک پہنچائے، اور پھر اس آواز میں جس آواز کو بر صغیر کے مسلمان سمجھتے بھی ہوں، دنیا کے مسلمانوں کو جس آواز کی، جس زبان کی سمجھ بھی آتی ہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوتے ہیں تو جو ملت اسلامیہ ہے وہ بکھری ہوئی ہے، نہ کوئی اجتماعیت ہے، نہ کوئی منزل ہے اور نہ ہی کوئی راہبر ہے، لیکن اللہ کی ذات یہ سارے انتظامات علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں ملت اسلامیہ کو عطا کر دیتی ہے۔ میں ان کی پیدائش کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے جو والدین ہیں، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد یہ میاں بیوی دعاؤں میں مصروف رہتے کہ یا اللہ ہمیں ایک ایسا بیٹا عطا کر جو تیرے دین کی حفاظت بھی کر سکتا ہو اور اس قوم کی رہنمائی بھی کر سکتا ہو۔ پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ جو مولوی نور محمد صاحب ہیں وہ اپنے ایک ایسے کیفیت میں چلے جاتے ہیں کہ ان کو اونگ آ جاتی ہے اور وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا میدان ہے، اس میدان میں لاکھوں لوگ اپنے دامن پھیلا کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو انہیں ایک آسمان کی بلندیوں پر سفید رنگ کا کبوتر نظر آتا ہے جو اٹکیلیاں کر رہا ہے، جو کبھی نیچے آ جاتا ہے اور اپنی پرواز کے ساتھ لوگوں کے دل لبھاتا ہے اور کبھی اوپر چلا جاتا ہے، مستیاں کر رہا ہے، خوش ہے وہ۔ تو علامہ اقبال کے رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم بھی اس ہجوم میں شامل ہونے کو ان کا دل کرتا ہے کہ میں بھی دامن پھیلاؤں اور میں بھی اس طرح کی آواز نکالوں جس طرح کی لوگ کر رہے ہیں کہ وہ ان کی جولی میں آ جائے، انجوائے کر رہے ہیں۔ اور
ان کی یہ خواہش ہے لوگوں کی کہ ان کی جھولی میں کوئی کبوتر آ جائے. تو جب علامہ محترم کے والد بھی شامل ہوتے ہیں اس ہجوم کے اندر تو قدرت اپنا جو ایک منظر دکھاتی ہے کہ وہ کبوتر آسمان کی بلندیوں سے ڈائیو کرتا ہے اور سیدھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کی گود میں آ جاتا ہے. اب جب ہم لفظ اقبال دیکھتے ہیں اور پھر ہم اس واقعے کی طرف دیکھتے ہیں تو چونکہ وہ کبوتر بلندی کی طرف سے آیا تھا اور وہ زمین پر رہ کر بھی پھر بلندیوں کو چھوتا رہا. اس طرح یعنی اقبال کی پیدائش سے اس کے والدین کو خوش کیا گیا اور کائنات میں ایک ایسا وہ جو ایک علامت ایک استعارہ دیا گیا کہ جس کا کسی بھی اینگل سے ترجمہ کریں جس کا کسی بھی اینگل سے دیکھیں تو وہ بلندی ہی بنتا ہے. پھر دوسری جو اہم جو سٹیپ ہے وہ آتی ہے سٹیج آتی ہے وہ ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو تربیت ہے تعلیم اور تربیت. کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کسی انگریز کے ہاں ملازمت کرتے تھے. وہ تفصیل میں نہیں جا رہا. اور وہاں سے جو تنخواہ ملتی تھی اس تنخواہ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ اقبال کی پرورش نہیں تھی کرتے, ان کو کھلاتی پلاتی نہیں تھی. اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنا دودھ پلانا بھی بند کر دیا. اقبال کو ان کی والدہ محترمہ اپنا دودھ نہیں پلا رہے. انہوں نے ایک بکری خریدی اور بکری کا دودھ دھو کر وہ اقبال کو پلاتے ہیں. تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کے استفسار پر کہ یہ کیا اپنا دودھ جب اللہ کی ذات نے رزق دیا ہوا ہے تو بچے کو اپنی دے رہے ہو. تو والدہ محترمہ کے الفاظ یہ تھے کہ مجھے جو آپ تنہا لے کے آتے ہیں اس میں مجھے رشوت کی بو آتی ہے. میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کی تربیت اس طرح اس رزق کے ساتھ ہو, اس روزی کے ساتھ ہو, لہٰذا میں نے بکری خریدی ہے. بعد میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم نے جس نے ان کو قائل کیا. البتہ یہ وہ انتہا ہے جو والدین تصور کر سکتے ہیں اپنی اولاد کی تربیت کی. تو جس کی گٹی میں یہ تو علامہ اقبال کی والدہ نے ثابت کر دیا نا کہ ماں کی گود ہی پہلی جو ہے وہ درسگاہ ہے, جس کو ایسی درسگاہ ملی ہو کہ جہاں حرام پیورٹی اور کا تصور بھی نہ ہو, اپنے سرتاج کا بھی وہ لینا پسند نہ کر رہی ہو, تو اس ماں کے درجے کی یا مقام کی کیا فضیلت ہوگی. پھر اس ماں کی لاکھوں سلام. اور اس ماں کی پھر جو سوچ تھی, جس طرح کی وہ اپنی اولاد کی تربیت کر کے جس مقام پہ دیکھنا چاہتی ہوگی, وہ 100% وہ جو پیورٹی ہے وہ اس اولاد میں آتی ہے. یقیناً علامہ اقبال کی والدہ کی بھی تو تربیت کسی ماں نے کی ہے. گو کہ علامہ اقبال کی والدہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں, وہ ان کا کسی اسکول سے تعلیم یافتہ ہونا ثابت نہیں ہے, لیکن جو ان کا گھر تھا وہ ایک مذہبی گھر تھا, اور جو ان کی تربیت ہوئی تھی اس تربیت کا اثر یہ تھا کہ محلے کی جو خواتین تھیں اور نوجوان لڑکیاں تھیں وہ اقبال کی والدہ کی صحبت میں بیٹھنا فخر سمجھتی تھیں, اور اکٹھے ہو کے کوئی نہ کوئی بات کسی نہ کسی ٹاپک پہ اپنی تربیت کے حوالے سے ان سے کچھ نہ کچھ اکتساب کرتے رہتے تھے. اچھا, آپ ایک ٹیچر ہیں, ایک استاد ہیں, میں بات سے بات آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ آج اسکول کالج یونیورسٹی میں بہت ساری بچیاں, تو پھر آج یہ کہنا درست نہیں ہے کہ آج کی بیٹی کل کی ماں. بے شک. تو ان بیٹیوں کو تعلیم و تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ان بیٹیوں کو آج اگنور کیا جا رہا ہے. بے شک. یہ سر آپ کا جو کوشچن ہے بڑا ویلڈ ہے کہ آج کی جو بیٹی ہے جس کی ہم آج تربیت کر رہے ہیں, ہمیں یہ سوچ کر تربیت کرنی چاہیے کہ اس میں کوئی کمی نہ رہے تاکہ آنے والی قوم, آنے والی ملت, آنے والی نسل اس کمی کی وجہ سے پیچھے نہ چلی جائے, بلکہ ہر بیٹی کی تربیت ایک ماں سمجھ کے کی جائے کہ جب یہ بیٹی ماں بنے گی تو اس نے اپنی اس نسل کی جو تربیت کرنی ہے اور اس نے سنبھالنا ہے تو وہ کس طریقے سے سنبھالے گی. اس کو وہ ڈائریکشن پہلے سے دے دینی چاہیے جو قوموں کی رہنمائی کرتی ہے. یہ تو آپ اساتذہ پر بہت بھاری ذمہ داری ہے. جی بے شک. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری ادا ہو رہی ہے؟
بس میرا خیال ہے کہ میں یہ تو نہیں وثوق سے کہہ سکتا کہ یہ ذمہ داری ادا ہو رہی ہے، لیکن ہمیں یہ ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. جو میرے بھائی اساتذہ ہیں، میری بہنیں ہیں جو ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں، ان کا فرض بنتا ہے ہم میرے سمیت کہ ہم اپنی کما حق ہو کوشش کریں کہ ہم اپنی بیٹیوں کی، اپنے اسٹوڈنٹس کی تربیت اس نہج پہ کریں کہ انہوں نے کل اس قوم کو سنبھالنا ہے. یعنی بزنس کے ساتھ حقیقت جو ہے وہ اپنے فرائض کی ادائیگی جو ہے وہ کرنی چاہیے، اس کو ڈلیور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جی جی بالکل. جو ہمارا اپنا پروفیشن ہے جو ہمارا، اس میں یہی نہیں کہ آپ کو تنخواہ مل رہی ہے تو آپ سیٹسفائیڈ ہے، نہیں، آپ کی جو ذمہ داری ہے، جو آپ کا منصب ہے، آپ اس کو دیکھیے اور منصب کو دیکھتے ہوئے دیکھیے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے. اچھا، یہ تو بات ہوگی کہ علامہ اقبال کی پیدائش اور ان کی والدہ اور ان کے اساتذہ نے یقیناً ان کی تعلیم و تربیت میں بہت اہم کردار ادا کیا. جی جی. یقیناً اللہ تعالیٰ نے علامہ صاحب کو کچھ خودداد صلاحیتوں سے بھی نوازا. جی جی. اچھا، علامہ اقبال نے بہت ساری زبانوں میں شاعری کی ہے، بہت کلام لکھے، اور بعض تو ایسے ہیں کہ جو عام فہم بندہ ہے اس کی سمجھ سے ہی بالاتر ہے، کہ جو وہ کہہ لیں کہ سمجھنے سے قاصر ہے. کہ اتنی گہرائی کی باتیں اور اتنی کہہ لیں کہ دور کی باتیں، دور اندیش باتیں انہوں نے کی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اپنی شاعری کے اندر فلسفہ اسلام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائی ہوئی شریعت ہے اس کو کس حد تک لوگوں تک پہنچانے کی جو ہے وہ ایک کوشش جو ہے اس کو کیا ہے؟ جی جی. میں علامہ صاحب، میں آپ کی بات کا جو جواب دینے سے پہلے پھر تربیت پہ آؤں گا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جب ابتدائی تعلیم کا آغاز ہوتا ہے نا، تو آپ ایک مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، اور وہ مدرسہ اس وقت کے ایک مشہور عالم دین تھے علامہ غلام حسن صاحب. وہ غلام حسن صاحب کے مدرسے میں اقبال نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز کیا. پھر اسی مدرسے میں جناب حضرت سید مولوی میر حسن صاحب تشریف لاتے ہیں کسی کام سے. وہ علامہ غلام حسن صاحب سے ملتے ہیں، یہ کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہیں، اور اچانک مولوی میر حسن صاحب کی نگاہ اقبال کی شخصیت پر پڑتی. اقبال جو بچہ تھا، اب وہ مولوی میر حسن صاحب نے کیا دیکھا، ان کو کیا نظر آیا، انہوں نے علامہ غلام حسن صاحب سے ریکویسٹ کی کہ یہ بچہ میری تربیت میں دے دیں. تو یوں غلام حسن صاحب کے مدرسے سے بچہ مولوی میر حسن صاحب کی طرف چلا گیا، اور مولوی میر حسن صاحب آپ کو انٹر تک، ایف اے تک آپ کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری پھر مولوی میر حسن صاحب نے کی. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر. اب وہ کیا گوہر نظر آیا ہوگا، اس سید کی نظر میں وہ کیا آیا ہوگا کہ اقبال کا انتخاب کیا گیا. اسی ایج میں ابھی ایک اور واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ اقبال اپنی کلاس میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، وہ ابھی مدرسے کی ایج ہے، تو کوئی درویش، کوئی سمجھ لیجئے کوئی اس طرح کا کوئی آدمی، کوئی اللہ والا وہ راستے سے گزر رہا تھا. وہ گلی سے گزرتا وہ اس مدرسے میں آ گیا، اور اس مدرسے میں آ کر اس نے جس طرح کوئی چیز تلاش کر رہا ہوتا ہے، بچے بیٹھے ہوئے پڑھ رہے تھے، تو وہ اقبال کے پاس گیا اور اقبال کو جا کے اس نے کھڑا کیا، اقبال کی پیشانی کو بوسہ دیا اور واپس چلا گیا. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ فطرت اقبال کی آبیاری کیسے کر رہی ہے اور اقبال کی پرورش کے پیچھے یہ کیا معاملات چل رہے ہیں. تو اس کی حکمت وہی جانتا ہے کہ یہ جو کویسچن آپ نے فرمایا ہے نا کہ ان کی شاعری میں اتنی گہرائی اور گہرائی اور یہ سارا کہاں سے آیا، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. یہ کئی سالوں کے، کئی 20 سالوں کے بعد یہ معاملہ سامنے آتا ہے کہ جس انسان کی تربیت میں اتنی چیزیں انوالو ہیں، اتنی کرامات انوالو ہیں، اتنی احتیاط انوالو ہے، اس شخصیت نے تو پھر کوئی نکھر کے سامنے آنا تھا. اور اچھا، اس کے بعد پھر ایک اور بات آتی ہے کہ اقبال ابھی 9 سال کے ہیں. یہ تربیت کا ان کا حصہ ہے، جو جس طرح ہم نے پڑھا ہے 9 سال کی عمر میں اقبال مسجد کے اندر جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو آپ کے آنسوؤں سے قرآن پاک کے اوراق بھیگ جاتے تھے،
اور پھر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس قرآن پاک کو پھر دھوپ میں رکھ کے سکھایا جاتا تھا. اور اقبال کی جو بیٹی منیرہ ہیں وہ اس واقعے کو یوں بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ وہ قرآن پاک جو میرے والد محترم رکھا کرتے تھے سنبھال کے، جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اوراق بھیگ جاتے تھے اور وہ ان کو سکھایا جاتا تھا، وہ قرآن پاک جب میری والدہ دنیا سے چلی گئیں اور میرے والد بھی دنیا سے چلے گئے، تو میں جو ان کی وہ جو ایک غیر مسلم لیڈی تھی جو ان کی تربیت کرتی تھی، کہتی ہیں جب وہ اور میں اکلے ہوتے تو میں وہ قرآن پاک اپنے والد صاحب کا جو تحفہ تھا وہ اپنے سرہانے رکھ کے سویا کرتی تھی، صرف یہ سوچ کر کہ جس کا باپ زندہ نہیں رہتا، جس کی ماں زندہ نہیں رہتی، اس کو تو طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی، اس کو سکون نہیں آتا، اس کا محافظ نہیں رہا، محافظ کوئی نہیں رہا. اس نے پھر اس کی نشانی کو وہ جو خوف ہے وہ قرآن پاک کی اس موجودگی، اس قرآن پاک کی موجودگی سے وہ خوف ختم ہو جاتا. اور یہ منیرہ کی زندگی کا ایک تسلسل رہا. پھر وہ قرآن پاک اقبال کے کوئی دوست تھے وہ لے گئے، اور ابھی اس مطلب بڑھاپے کی عمر تک بھی منیرہ پھر وہ یاد کرتی ہے کہ کاش وہ نسخہ میرے پاس آتا. آپ میں نے سوال کیا تھا کہ شاعری سے امت مسلمہ کی دین اسلام کے حوالے سے کس حد تک رہنمائی کی گئی؟ ہاں، میں پہلے تو شاعری کی بات کرنے سے پہلے ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں. میں اس وقت گورنمنٹ اقبال میموریل ہائی اسکول میں 10th کا اسٹوڈنٹ تھا، اور ہمارے ایک بہت نامور ٹیچر، اللہ ان کو عمر خضر عطا فرمائے، جناب چودھری نذیر احمد آسی صاحب، جو اس وقت ہمارے ٹیچر تھے، کلاس انچارج تھے. چونکہ میرا ادب سے تعلق تھا تو میں نے ایک دم سے سوال کیا کہ سر علامہ اقبال کی شاعری کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ تو جو لفظ انہوں نے بولے وہ لفظ میں ان کو ابھی سمیٹ کے رکھتا ہوں، سنبھال کے رکھتا ہوں، اور جب کبھی میں اقبال کا ذکر سنتا ہوں یا کرتا ہوں تو مجھے وہ لفظ یاد آ جاتے ہیں. تو استاد محترم فرمانے لگے، چودھری نذیر احمد آسی صاحب فرمانے لگے، جی چودھری نذیر احمد آسی صاحب فرمانے لگے کہ بیٹا میرے نزدیک، میرے خیال میں اگر کسی نے اقبال کی شاعری پڑھنی ہے تو اس پہ پہلے وضو لازم ہے. یعنی اقبال کی شاعری یا تو حدیث مبارکہ کو کوٹ کیا گیا یا قرآن پاک کی آیات کو لفظوں کے سانچوں میں ڈال دیا گیا ہے، اور وہ اقبال کی شاعری ہے کہ ایک ایک شعر پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس میں پوری دنیا کا فلسفہ چھپا ہوا. اور کوئی اگر اس کو ہم شروع کر لیں گے شاعری کو تو پھر ایک شعر کی تشریح ہماری آپ کا ادب کے ساتھ بڑا تعلق ہے، آپ ماشاءاللہ بہت اس کے اوپر جو ہے نا وہ اچھا بولتے ہیں. تو علامہ کے کوئی ایک دو شعر جو ہیں وہ ہمیں ضرور جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو سے جی میں یہ عرض کروں گا کہ اقبال فرماتے ہیں کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، اور گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، اور شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. اگر اس نعت مبارکہ کو لے لیا جائے تو میں کہتا ہوں کہ جتنی بڑی نعت اقبال نے یا یہ لکھی ہے، دنیا کا کوئی نعت خوان، کوئی نعت گو، کوئی اتنی شاعری اتنی باریکی میں نہیں جا سکتا. یعنی وہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا. سر سمندر بھی اگر کہیں گے تو وہ بھی ہے، چونکہ آپ فرما رہے ہیں کہ لوح بھی تو قلم بھی تو، یعنی آپ کی ذات مبارکہ کو ایک بشری ڈھانچے سے نکال دیا گیا. لوح بھی کہہ دیا، لوح بھی تو قلم بھی تو. اب لوح قلم سے مراد تختی ہے، ہم کہیں گے کہ وہ تختی جس پہ تقدیر لکھی جاتی، وہ تقدیر، وہ تختی بھی اقبال، وہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اقبال کہہ رہے ہیں، اور پھر فرما رہے ہیں کہ قلم بھی وہ ہیں. اب انسان کی پوری تقدیر لکھنے کا سارا کام، سارا انظام سرکار دو عالم وسلم کی ذات مبارک ہے. اور پھر فرما رہے ہیں کہ تیرا وجود الکتاب. اور یہ جو ہمیں دنیا نظر آ رہی ہے، اگر اس دنیا کو ہم کتاب سمجھیں تو یہ سرکار دو عالم وسلم کا وجود ہے. اور پھر آگے جا کے فرما رہے ہیں کہ گنبد آبگینہ رنگ، گنبد آسمان کو، آنا یہ آب سے ہے، پانی کے رنگ کا جو گنبد ہمیں نظر آ رہا، گنبد
جو پانی کا رنگ کا گنبد ہے، اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو اشارہ ہے وہ آسمان کی طرف جاتا ہے کہ آسمان کا چونکہ رنگ نیلگوں ہے، تو اس نیلگوں رنگ کو اقبال کہہ رہے ہیں گنبد آبگینہ رنگ، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اس قدر وسیع ہے کہ یہ جو آسمان کا جو گنبد ہے اتنا بڑا، جو ہمارے احاطہ سوچ میں نہیں آ سکتا، اس کو اقبال فرما رہے ہیں کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محیط میں ایک بلبلے کی مانند ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کس قدر وسیع ہے اور بڑی ہے کہ آسمان جیسی وہ چیز جو انسانی فطرت، انسانی نظر میں نہیں آ سکتی، سما سکتی، وہ ایک بلبلے کی حیثیت رکھ رہی ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خیال ہے، تصور ہے، جو آپ پر ایمان ہے، وہی ہے تو انسان کی نماز ہے، وہی ہے تو قیام بھی ہے، اگر وہ ہے تو انسان کے سجود بھی ہیں، ادروائز یعنی کائنات کی باریکیوں میں جائیں تو اقبال نے یہاں کام مکمل کر دیا ہے کہ سرکار دو علیہ وسلم کی ذات مبارک کی تشریح کریں تو یہ دنیا، یہ کائنات سامنے آ جاتی ہے۔ یقیناً اقبال کے فلسفے کو سمجھنا، وہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑا وسیع چاہیے، ظرف چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے۔ اور وقت کی مناسبت سے میں جو ہے نا وہ لاسٹ کویسچن کی طرف جو ہے نا وہ آنا چاہوں گا کہ علامہ محمد اقبال کے جو فلسفہ خودی ہے جس کے اندر مرد مومن اقبال کا شہیں، تو آپ اس اقبال کے کہہ لیں شہر سے وابستہ ہیں، اس کی سرزمین پر ہیں، تو آپ اس حوالے سے ان کی جو خودی کا فلسفہ ہے وہ ہمارے ناظرین کو کس انداز میں بیان کرنا چاہیں؟ جی علامہ صاحب، آپ نے یہ اقبال کی خودی کی بات کی ہے۔ دیکھیں ہم تو اقبال کے طالب علم ہیں، ہم تو اقبال کو پڑھنے والے ادنا لوگ، ادنا سے قاری ہیں، ہمیں کوئی ذوم نہیں ہے کہ ہم اقبالیات پہ کچھ ہمیں عبور ہے، نہیں، لیکن جو ہماری سمجھ میں آتا ہے اقبال خودی سے مراد انسان کی اپنی ذات کی پہچان ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا۔ اب اپنی ذات کے پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بذات خود ایک بہت بڑی چیز ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انسان کو یہ خود سوچنا چاہیے کہ اس کا مقام کیا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں الجھنا، چھوٹے چھوٹے معاملات پہ گر جانا، یہ انسانیت نہیں ہے۔ انسان تو بہت بلند ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ یعنی اس طرح کا کوئی بات اقبال فرماتے ہیں کہ ایک انسان وہ ہے جس کی تابعداری فرشتے کر رہے ہیں، اور انسان کو خود سوچنا چاہیے کہ مالک نے جو مجھے منصب عطا کیا ہے وہ منصب کیا مجھے جھکنے دیتا ہے کہیں، یا اس منصب کا تقاضا ہے کہ میں جو دنیاوی چیزیں ہیں یا جو پیٹی تھنگز ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو معمولی، ان کے سامنے وہ دوزانو ہو جائے؟ نہیں، تو انسان اپنے آپ کو اگر پہچاننے کے لیے میرر کے سامنے کھڑا ہو جائے اور صرف اس کے اندر دیکھے کہ کیا میں اس قابل ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقام پر فائز کر دیا، بے شک جو کچھ میرے لیے بنا دیا اور جن مخلوقات کو میرے تابع کر دیا، بے شک مطیع اور فرما بردار کر دیا، اور میری ضروریاتی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کر دیا۔ بے شک جیسے اللہ تعالیٰ وہ کہہ لے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک حکمت ہے کہ اس نے 27ویں پارے میں جو کہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بے شک نعمتوں کو کیسے تم جو ہے کون کون سی گنو گے، کیسے شمار کرو گے؟ بے شک تو بے شمار انسان کی جو ہے نا وہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں جو ہے نا پیدا کی ہیں۔ جی بالکل۔ اور میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر انسان خود سمجھے اپنے آپ کو تو انسان وہ ہے جس کے سامنے بڑے بڑے جانور، شیر، وہ اس کے فرما بردار نہیں کیا۔ اس نے حلال طاہر طیب کو کھا کر، پی کر، اوڑھ کر، پہنا کر اس کی تعلیم اور تربیت کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر علامہ کی شاعری کو پڑھنا ہے تو سب سے پہلے وضو کر لیا کرو، تو انسان پھر اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے کہ آج ہمیں اس فلسفے کو سمجھنے کے لیے آج ان کے اساتذہ کی جو تربیت تھی اس کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔
آج ان کے والدین اور ان کی بیٹی جو آج اس دنیا کے اندر ایک بڑا پیغام دے کر گئی کہ جس نے کہا کہ ان کی جو باقیات تھی، لوگوں نے بہت کچھ سمجھا یہ چیر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، لیکن آج کے پروگرام کی بڑی بات کہ ان کا جو بڑا ورثہ تھا جس کو وہ تلاوت کیا کرتے تھے، اور وہ لا ریب کتاب تھی، وہ قرآن مجید تھا، جس کو پڑھتے تھے، جس پر آنسو بہاتے تھے، جس کے بارے میں رب نے قرآن میں کہا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اس کو پڑھو گے تو تمہارے دل ڈر جائیں گے، کانپ جائیں گے، ہانپ جاؤ گے، تمہاری آنکھیں نم ہو جائیں گے، آنسو نکل آئیں گے۔ آنسو اس آنکھ سے نکلتے ہیں جس کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو دل نرم ہوتے ہیں۔ بعض تو ایسے دل ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا لما یشقق فیخرج منہ الماء، کچھ ایسے دل ہیں کہ جو پتھر دل ہو چکے ہیں، پتھروں سے بھی سخت ہیں، کیونکہ بعض پتھر ایسے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض ایسے پتھر ہیں جن سے پانی چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، لیکن بعض دل پتھر ہو جاتے ہیں۔ دلوں کو نرم کرنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، قرآن پاک کا ذکر کیجئے، احادیث کا ترجمہ سیکھیے۔ اور آج کی آخری بات اس پروگرام کے حوالے سے کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کی والدہ نے جو ان کی تعلیم اور تربیت میں اہم نمایاں کردار ادا کیا، آج اپنی بیٹی کی تربیت کے اندر کوئی کسر باقی نہ چھوڑیے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی 3، 2 اور 1 بیٹی کی تربیت کی، اچھے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا، اس کا فریضہ ادا کر دیا، کل قیامت کے دن ان 2 انگلیوں کی طرح وہ میرے اڑوس پڑوس میں ہوگا، میرے لشکر میں شامل ہوگا، میری صفوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو جگہ عطا کر دے گا۔ انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ جلد کریں گے آپ سے ملاقات، چونکہ یہ سیالکوٹ کی سرزمین ہے۔ سیالکوٹ کی سرزمین جو ہے اس نے بڑے بڑے قد آور لوگوں کو جنم دیا ہے۔ سیالکوٹ کی تاریخ میں 2 علامہ پیدا ہوئے ہیں بڑے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نام دیا ہے، ایک علامہ اقبال رحمہ اللہ اور دوسرا نام علامہ احسان اللہ ظہیر ہیں، اور دونوں آج اللہ رب العالمین کے گھر کے میناروں کے سائے تلے آرام کر رہے ہیں۔ ایک لاہور کی بادشاہی مسجد کے میناروں کے سائے تلے لیٹا ہوا علامہ اقبال رحمہ اللہ آرام فرما ہے، اور دوسرا مسجد نبوی کے میناروں کے سائے تلے علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ جو ہے وہ آرام فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں بھی جو بھی لیٹا ہے آرام فرما ہے، جس نے بھی پاکستان اور اسلام کے لیے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، اللہ اس پر کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور ایسے لوگوں کی نقش قدم پر چلنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ جلد آپ سے کریں گے ملاقات، اس وقت تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے انڈین نیوز۔